असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कंटेनर पर और उन पर जो हमला हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने आई हैं, लेकिन आज बहुत अहम चीज़ें जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि इसमें अब तक की तहकीकात के मुताबिक कितने लोग कम अज़ कम इसमें इन्वॉल्व थे, इसके पसे पर्दा मुहरकात क्या थे, मुल्ज़म जो है क्या वो अकेला था या उसके पीछे भी कुछ लोग थे, क्या वो एक आलाकार था या वो ही मरकजी मुल्ज़म था। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें आपके मैं सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, मुल्ज़म नवीद जो है, जो अब तक उससे तहकीकात की गई हैं या जो चीज़ें सामने आई हैं, उसने वकास नामी एक जो शख्स है, मुल्ज़म है, उसके ज़रिए फैसल भट्ट से पिस्टल लिया और 26 गोलियां उसने जो उसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है, 26 गोलियां उसने खरीदी 22,000 में, हालांकि वो देसी साख्ता गोलियां थी। कुछ अर्सा कबल मुल्ज़म सऊदी अरब से आया। मुल्ज़म के मोबाइल फ़ोन से दो जो है वो मजहबी रहनुमा जो हैं उनके कुछ बयानात जो हैं वो भी पाए गए हैं उसमें से, और जो बकौल मुल्ज़म के वो इन बयानात की वजह से उसको मोटिवेशन मिली और उसने ये काम किया। दूसरा, आप देखें कि मुल्ज़म ने यह भी इंकशाफ किया है कि वो इमरान खान पर हमला करने के लिए जो करीब मस्जिद थी उसकी छत के ज़रिए से हमला करना चाहता था, लेकिन उस वक़्त असर की नमाज हो रही थी और पुलिस ने उसे मस्जिद की छत पर नहीं जाने दिया। उसके बाद अब तक की जो तहकीकात है उसके मुताबिक मुल्ज़म जो है उसने तकरीबन 8 फायर किए हैं और नामा जब वो फायर करने लगा है तो उसके जो है वो फायर नहीं कर सका। 26 उसने गोलियां खरीदी थी, 8 गोलियां फायर हो गई, नामी गोली फायर नहीं हुई और 16 गोलियां उससे बरामद हुई हैं मैगजीन और पिस्टल के अलावा। इट मीन्स कि एक आध गोली जो है कहीं उसका खौल या गोली जो है गोली बल्कि वो कहीं आगे पीछे हो गई। 2 गोलियां बड़ी गन की मिली। अब ये जो जिस तरीके से ये जो जाए वकूआ है उसका अगर करीब से या फ्रांजिकली या वैसे उसका क्राइम सीन को देखा जाए तो वहां से बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो कंटेनर के आगे जहां इमरान खान साहब और दीगर रहनुमा खड़े होते हैं वहां पे एक लोहे की जो एक शील्ड लगी हुई है। मुल्ज़म जो है वो कंटेनर के नीचे खड़ा था और उसका जो एंगल है पिस्टल का उस हिसाब से अगर वो गोली मारता तो वो पिंडली पे या पांव पे किसी सूरत भी गोली नहीं लग सकती थी, क्योंकि वो शील्ड जो है वो ऑलमोस्ट जो हाफ बॉडी से ऊपर तक जो आपका जिस्म है वो उसके अंडर कवर आ जाता है। तो इसलिए नीचे गोली पांव में मारना या पिंडली पे नीचे से खड़े होकर मारना वो इम्पॉसिबल है। दूसरा, अगर देखा जाए तो कंटेनर के जो बॉडी है उसको करीब से मैंने उसकी जो पिक्चर्स डिफरेंट जो है वीडियोस में या उसकी स्टिल देखी हैं, तो जो शील्ड है उसका जो बेंड है, जो नीचे वाला उसका बेंड है, उस बेंड के बिल्कुल ऊपर से गोली सीधी लगी है, यानी वो सिमिलर डायरेक्शन में और वो बिल्कुल इक्वल जो डायरेक्शन में गोली का जो वाज़ेह तौर पर वो नजर आ रहा है। अगर वो नीचे से इस तरह फायर करता तो वो उसके बेंड के नीचे से गोली ऊपर की तरफ जानी थी, लेकिन वो बेंड जो है उस इस तरह का जो बेंड है वहां से बिल्कुल वो ये बेंड जो खत्म होता है तो इसके ऊपर से गोली सीधी ऐसे गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्ज़म जो है वो एक नहीं था हमलावर, एक नहीं था हमलावर, एक से ज्यादा थे। जैव कुआ से 9 पिस्टल के खौल मिले हैं और 2 बड़ी गन के खौल मिले हैं। अब जो डीजे भट्ट है, जो उसके बकौल अगर देखा जाए या उसकी बात जो है वो ये कह रहा है कि जब ये फायरिंग हुई है तो उस वक्त वो नॉर्मली वो इमरान खान के एक साइड पे खड़े होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त वो इमरान खान साहब के आगे खड़े थे और इमरान खान साहब उनके पीछे खड़े थे। और वो कहता है जब पहले फायरिंग हुई है और उसके बाद जो ही उसने सर उठाया है तो सामने हमलावर खड़ा था, यानी सामने जो इमारत है उसके टेरेस पर बराबर की, यानी बिल्कुल बराबर उसके जो बड़ी गन वाला
ملزم جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے جب فائر کیا تو اس نے کہا بالکل میری باڈی کے قریب سے گولی چھو کر گزری ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حملہ آور جو ہے جو موقع پہ جو پکڑا گیا، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ اس کے اندر اور انوالو ہونے کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. دوسری جانب 3 لوگوں کے آپ کو میں نام بتائے کہ بظاہر جو 3 لوگوں کے نام سامنے ہیں. جو ملزم نوید ہے، اس کے بقول اس نے ایک وکاس اس کا دوست تھا، اس کے ذریعے اس نے فیصل بٹ سے پسٹل لیا اور 26 گولیاں جو اس نے حاصل کی. اب فیصل بٹ کا اس کے اندر کیا کردار ہے اور جو وکاس ہے اس کا اس کے اندر کردار ہے، اور ان 3 کے علاوہ پیچھے ان کا مرکزی کردار اور ماسٹر مائنڈ کون ہے. اصل معاملہ اس کے اندر یہ ہے. اب دیکھیں کہ جو ملزم ہے، جس طریقے سے اس کو فوری طور پر اس کا جو ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے، اس کے اندر ملزم انتہائی کانفیڈنٹ لگ رہا ہے. ملزم کو کسی قسم کا خوف یا باڈی لینگویج کے اندر جو کوئی اس کے چہرے پہ کوئی ملامت، کوئی ندامت یا کوئی پچھتاوا اس کو نظر، اس کی چہرے پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور وہ انتہائی پر اعتماد طریقے سے وہ یہ بتا رہا ہے. اور اس کے اندر لگتا یہ ہے کہ جس طرح وہ اس نے جو ایک شارٹ انتہائی شارٹ اس سے جو بیان لیا گیا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ بیان پہلے لکھ کر یا پڑھ کر اس کو سنایا گیا، پڑھایا گیا اور رٹایا گیا ہے. کیونکہ جب اسے سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو اس نے کہا جی عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے یہ اس کے میرے سے دیکھا نہیں گیا اور میں کرنے پہ مجبور ہوا. پھر اسے دوبارہ یہ سوال دہرایا گیا، جس سے لگتا ہے کہ اسکرپٹ کا جو چیز جو ڈیلیور اس نے کرنی تھی شاید اس نے نہیں کی، تو اس کو دوبارہ ریکال کرانے کے لیے دوبارہ سے یہ چیز دہرائی گئی. تو اس نے کہا کہ وہ جب نماز ہوتی تھی یا اذان ہوتی تھی تو اس وقت میوزک چلایا جاتا تھا، تو اس چیز کی وجہ سے میں نے یہ ٹھانی کہ میں نے یہ معاملہ جو ہے ان کو قتل کرنے کا میں نے منصوبہ بنایا. پہلے اس نے کہا کہ میں نے آج یہ بنایا. پھر اس نے کہا جب سے لاہور سے چلے اس وقت ان کے میں ساتھ تھا. پھر اس نے جس طرح بتایا کہ بائک پہ وہ آیا اور بائک اس کی اپنی ہے، اس کی ماموں کی دکان ہے جو شو روم ہے، وہاں پہ اس نے کھڑی کی اور یہ جو سارا اس نے واقعہ کیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ جس طریقے سے اس کو بنایا جا رہا ہے یا ملزم کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس ملزم جو ہے یہ تو ایک کٹ پتلی ہے. اس کو کس نے استعمال کیا، اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا، کس نے اس کو ڈی بریف کیا، کس نے اس کو ویپن دلانے میں مدد کی، کس نے اس کو جو پیسہ اس کے اندر انوالو ہے وہ کس نے دیا، اور کس نے اس کو یہ اس طرف جو ہے راغب کیا، مائل کیا، یا اس کو پوری طور پر اس کو تیار کیا اس اقدام کے لیے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ ساری جو چیزیں ہیں فوری طور پر اس کی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر لانا، اور اس کے اندر جو ایک خاص طور پر ایک جو اس قتل کے جو پس پردہ محرکات ہے اس کے اندر ایک مذہبی جو رنگ دیا گیا، وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کی ہیں وہ حقائق کے بالکل برعکس ہے. جو اس نے باتیں بتائی ہیں اس کے بالکل برعکس ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اذان ہوتی تھی اس وقت میوزک بند کر دیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ کنٹینر پر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی باقاعدہ اذان دی جاتی تھی، اور نجم شراز جو ہے وہ اذان دیتے تھے. اور جب شروع بھی ہوتا تھا یہ پروگرام تو اس وقت نعتیں لگائی جاتی تھی. اور دوسرا زیادہ تر جو ہے وہ قوالیاں نصرت فتح علی خان کی جو ہے وہ تصوف سے ریلیٹڈ ہوتی تھیں، اور اس میں یعنی وہ گانے بجانے کی بجائے یعنی وہ ایک اس طرح کی چیزیں جو اس نے کہی ہیں وہ اس میں بالکل اس کا بیان اس کے برعکس ہے. ایک تو یہ کہ اذان کے دوران میوزک چلانے والی بات وہ غلط ہے. دوسرا کنٹینر سے خود اذان دی جاتی تھی، یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے. تو لہٰذا یہ وہ ایک رٹا رٹایا ایک بیان ہے یا جو اسکرپٹ اس نے پڑھا، اس حوالے سے تو کوئی اس کے اوپر بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسری بات اور اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ 8 اگر گولیاں چلی ہیں تو اس میں کچھ گولیاں تو ظاہری بات ہے جو اس سے پیچھے سے جب اس کو سام احسن نے جب پکڑا
تو کچھ گولیاں تو جو ہے وہ ہوا میں چلی گئی. اب 8 گولیوں میں سے کچھ گولیاں کنٹینر پہ گئی ہیں، لیکن 13 لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو 13 لوگوں کو زخم آئے ہیں باقاعدہ، جو کہ باقاعدہ یعنی گولیوں کے یا چھروں کے جو زخم ہیں. اور ایک اس میں جاں بحق بھی ہوا ہے معظم، جو کہ آگے اس سے پسٹل چھیننے کی دوران جو کھینچا تانی کے دوران اس کو سر پہ گولی لگی. دوسرا آپ دیکھیں فیصل جوید جو ہے اس کو فائر لگا. پھر اس کے بعد ایک گارڈ ہے عمران خان صاحب کا، اس کو کمر میں کچھ شرے لگے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے احمد چٹھا ہے، اس کو عمران یوسف ہے، اور 2-3 لوگ ہیں، ان کو بھی یہ جو ہے وہ بھی زخمی ہوئے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار جو میں بات کہہ رہا ہوں، اور جو وہاں سے جو موقع پہ جو عینی شاہدین ہیں، جو کنٹینر پہ لوگ موجود تھے، جس طرح اگر عمران اسماعیل کی بات بھی کی جائے تو انہوں نے بھی کہا کہ 2-3 طرف سے فائرنگ ہوئی. ڈی جے بٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 2 لوگ فائر کرنے والے تھے. ایک چھوٹے جو ویپن والا جو بندہ پکڑا گیا، اور اس کے علاوہ ایک بڑی گن والا جو سامنے اس کے کھڑا تھا عمارت کے ٹیرس پر برابر کی سطح پر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہیں. اور ساتھ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو بھی جو میڈیکل بورڈ جو ہے جو اس نے ایگزامن کیا ہے، تو ان کی رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کو 2 گولیاں لگی. ایک گولی جو ہے وہ ان کی جو ہے ٹانگ جو ہے اس کو چھو کر گزری ہے، اور دوسری جو گولی ہے وہ ٹانگ میں لگی ہے. اور وہ گولی جو ہے اس نے ان کا ہڈی بھی کچھ یعنی فریکچر تو نہیں کیا، لیکن اس کو تھوڑا متاثر کیا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر یہ چیز دیکھنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور 2 چیزیں اور بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 28 اکتوبر کو انٹیلیجنس بیورو نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اسی ایریا کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوگا. اور وہ حملہ جو ہے وہ یعنی اٹیک جو ہے یعنی وہ گن شاٹس بھی ہو سکتے ہیں، یا بم دھماکہ بھی ہو سکتا ہے. ان کی جانب سے یہ خدشے کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی جو ہے پنجاب پولیس کو ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ موصول ہوا، جو کہ 1 نومبر کو موصول ہوا. اور اس میں بھی اسی ایریا کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر حملے کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ پہلے سے، جس طرح عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ان کی کچھ لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے، سینیٹر اعجاز چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 دن پہلے ہی انہوں نے احمد چٹھا کو اس حوالے سے بتایا. اور باقی جو ان کے عمران خان صاحب یا ان کی جو لیڈر قریبی جو رہنما ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ اس حوالے سے انفارمیشن یا اطلاعات ان کے پاس آ رہی تھی. عمران خان صاحب بھی اس چیز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی یہ اطلاعات موجود تھی. تو بہرحال اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ چاہیے تھا کہ وہ پریونٹیو میئر جو ہے وہ اس کو اختیار کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں کیے گئے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. بہت سارے اس کے اندر چیزیں جو ہیں، بہت سارے سوالات ہیں. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ نوید نے ایک ذہن بنایا، نوید آیا اور اس نے آ کے یہ حملہ کر دیا، اور اس کے علاوہ جس طرح اس نے بتایا کہ کوئی اور بندہ انوالو نہیں ہے. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اس میں بہت سارے کردار انوالو ہیں، اور اگر اس کو تھارولی انویسٹیگیٹ کیا گیا اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ سامنے آپ کے آنے والے دنوں میں آئیں گی. اگر اس کو پراپر اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تھارولی اور انڈیپینڈنٹلی شفاف طریقے سے، غیر جانبدار طریقے سے، تو جو ایکسپرٹس ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سائیکائٹرسٹ ہیں ان کو بھی اس کا انٹرویو کرنا چاہیے، اور بھی ڈیفرنٹ جو ہونہار جو پولیس کے یا دیگر جو اداروں کے جو افسران ہیں ان کو بھی اس کے معاملے کے اندر انٹیروگیشن کے اندر یا اس جے آئی ٹی کے اندر شامل کرنا چاہیے، تاکہ یہ قوم کے سامنے جو حقائق آ سکیں. اس سارے معاملے کے اندر دیکھنا یہ اہم بھی بڑی ضروری ہے بات کہ کیا اس وقوع یا اس واقعے کا بینیفیشری کون ہو سکتا تھا، اس کا نقصان کس کو ہے اور اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا تھا. ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو ایڈمیشن سامنے آیا ہے
وہ پاکستان کے اوپر ایک اور بہت بڑی چارج شیٹ لگ گئی ہے، جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان کے اور پاکستان کی سیاسی پارٹی کے سب سے بڑے رہنما پر جو حملہ آور کا یہ اعترافی بیان جو دنیا بھر میں پبلک کر دیا گیا کہ ملزم جو ہے اس نے مذہبی جنون جو ہے اس کے وجہ سے اس نے یہ اقدام کیا. تو اس حوالے سے پاکستان کو ایک انتہا پسند ریاست کے طور پر اور پاکستانیوں کو ایک انتہا پسند جو افراد کے طور پر دنیا بھر میں وہ ایک بڑی چونکہ خبر تھی، اس وجہ سے ایک پاکستان کا ایک برا امیج دنیا بھر میں گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ بیان اس حساسیت کی وجہ سے بھی فوری طور پر پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال اس معاملے کے اندر یہ کیوں کیا گیا اتنی عجلت میں، اور یہ سارا جو سکرپٹڈ میٹر تھا، اور اس باقی جو پہلو ہیں ان کو کیوں انٹروگیشن نہیں کیا گیا، ان کو کیوں نظر انداز کیا گیا، یہ اس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں. اور میں جلد ہی ایک اور اس پہ ویلاگ کروں گا اور اس میں آپ کو بہت ساری اور تفصیلات جو ہے اس سے آگاہ کروں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی، اور پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اور نوٹیفیکیشن جو ہے اس کے آئیکن جو بیل ہے اس پہ بھی آپ بٹن اس کا ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. اور تاخیر سے بہت عرصے بعد میں نے یہ جو آپ کے سامنے آیا ہوں، تو انشاءاللہ میں آپ کوشش کروں گا کہ آپ کو مختلف جو اپڈیٹس ہیں اس سے آگاہ کرتا رہوں. تو پلیز اس چینل کو آپ دیکھتے رہیے. تو جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.